तो दोस्तों बहरीन कांप रहा है, कतर हिल रहा है, जॉर्डन रह रह कर दहल रहा है, कुवैत में मिसाइलों की बरसात हो रही है, अमेरिका रह रह कर दहल रहा है। फिलहाल मशरिक़ वस्ता के अंदर जंग का दायरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लिहाजा मशरिक़ वस्ता के अंदर एक बार फिर से नए हमले शुरू हो गए हैं और बड़े लंबे समय से जंग रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से ये जंग तूर पकड़ गई है और शुरू हो चुकी है। पिछले 48 घंटे से जब ईरान पे अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया था तो एक्सपर्टों ने इस बात का सवाल उठाया तो पता ये चला कि डोनाल्ड ट्रंप का जो करीबी था, जो सलाहकार था, वो कहता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है मीटिंग कर रहा है, बातचीत कर रहा है और हो सकता है कि बातचीत के ज़रिए जंग का हल निकाला जाए, टेबल पे आया जाए और टेबल पे आने के बाद इन दोनों के बीच समझौता हो, समझौते की बात हो, मेडिएटर आमने सामने आए और वो अपनी बात रखें जिससे कि सीज फायर हो। उसका कहने का मतलब यही था। लेकिन इसी के साथ साथ सलाहकार ये भी कहता है कि हमले अमेरिका ने रोके हैं ईरान पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमले रुके ही रहें, हमले हो भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। ये कहा गया था। किसकी तरफ से कहा गया था? अमेरिका की तरफ से। फिलहाल ईरान कहता है कि हमने भी हमले रोक दिए हैं। जब अमेरिका हम पे हमला नहीं कर रहा है तो अब हम भी उस पे हमले रोक रहे हैं और हम अपने हमलों को अब सीमित रखेंगे। कि इधर ईरान इतनी बात कहता ही है तो ले ईरानी जो जर्नल हैं, आईआरजीसी के जर्नल सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब अमेरिका जो है इस जंग से निकल जाना चाहता है, लेकिन इजराइल उसे भड़का रहा है और इजराइल अमेरिका को जंग से नहीं निकलने दे रहा है। ईरानी आईआरजीसी के जर्नल कहते हैं कि हो सकता है अमेरिका इजराइल के कहने में और भड़कावे में आकर फिर से हम पे हमला कर दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था और दुनिया भर के एक्सपर्ट यही अंदाज लगा रहे थे कि अब अमेरिका जो है ठंडा पड़ गया है, वो ईरान से जंग नहीं चाहता है, जंग का दायरा नहीं बढ़ाना चाहता है, सीज फायर करना चाहता है और डिप्लोमेटिक के ज़रिए वह बातचीत करना चाहता है। लेकिन ईरान का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। फिलहाल ईरान ने जैसे ही इतनी बात कही कि हमने भी हमले रोक दिए हैं, लेकिन 48 घंटे जो हैं वो बीत जाते हैं और फिर 48 घंटे के बाद 50 घंटे भी बीत जाते हैं। उसके बाद अमेरिका का भीषण हमला ईरान पे होता है, जिस भीषण हमले में लगभग 20 जगह को टारगेट किया जाता है और हमला इतना ज़्यादा भयंकर था, ईरान की जगह में आग लग जाती है और आग ये लगी रहती है और फिर इसे ईरान की फायर ब्रिगेड कंट्रोल भी करती है। लेकिन हाँ, जंग बढ़ रही है। इसके बाद ईरान के जो आईआरजीसी के जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई अमेरिका इस जंग से निकलना चाह रहा है और इजराइल जो है वो इसे भड़का रहा है अमेरिका को। हो सकता है आने वाले टाइम में इजराइल के भड़कावे में आए अमेरिका और फिर से हमला कर दे। ये आईआरजीसी के जर्नल ने चिंता जताई थी। लेकिन अब एक खुलासा और हुआ है, जिस खुलासे में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और अमेरिका के एक टॉप ऑफिशियल कमांडर जो हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि भाई साहब हमने ट्रंप को मना करा था कि हेलो भाई मिस्टर ट्रंप, ईरान पे हमले रोको और हमले बड़े मत करना। अगर जंग का दायरा बढ़ा और ईरान ने पलटवार किया तो ग्राउंड इंटरसेप्टर ख़त्म हो चुके हैं, पिछवाड़े पे आके मिसाइलें पड़ेंगी, सारा पिछवाड़ा ईरान लाल कर देगा। इसलिए आप जो हो हमले रोकिए, हमलों को सीमित करिए। बस यही वजह थी कि ट्रंप ने हमले रोक दिए थे और बातचीत की टेबल पे आकर वह डिप्लोमेटिक के ज़रिए इस जंग का हल निकालना चाह रहा था। लेकिन इससे पहले इजराइल ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और फिर इजराइल के शैतान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ने जेनोसाइडर ठहराया है और ये बात दुनिया से छुपी डुकी नहीं है, इसने फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर बहुत बड़ा जेनोसाइडर किया है और इस जेनोसाइडर को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने जेनोसाइडर भी ठहराया
اور پھر اس کے خلاف گرفتاری وارنٹ بھی جاری کیا ہے، جس کے بعد نیو یارک کے جو میئر ہیں، نیو یارک کے میئر ممدانی کہتے ہیں کہ اگر نیو یارک میں آیا تو ہم گرفتار کر دیں گے۔ زوران ممدانی کے اس بیان پہ بنجامن نتنیاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی صاحب ہم تو آئیں گے نیو یارک، لیکن زوران ممدانی کہتے ہیں کہ اگر نیو یارک میں آیا تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ فی الحال یہ امریکہ گیا، لیکن نیو یارک گیا یا نہیں گیا اس بات کی جانکاری ابھی نہیں ہے۔ لیکن ہاں، پچھلے 2 ہفتوں کی جنگ میں امریکہ کو ہوا ہے ہتھیاروں کا نقصان $20 بلین کا۔ $20 بلین کے اس کے ہتھیار پھکے ہیں اور اس نے ایران پہ چلا دیے ہیں۔ اس کے کنے ٹوم ہوک میزائلیں 3100 تھیں، ان نے 1100 چلا دیں ایران پہ، بچیں اس کے پاس 2000۔ اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جو JASSM ہے یہ اس کے پاس 4400 تھے، اس نے یہ بھی ایران پہ 1100 سے پلس چلائے ہیں۔ 1100 سے پلس چلائے تو اس کے پاس لگ بھگ 3200-3300 بچے۔ اس کی بہت زیادہ پھٹ گئی امریکہ کی، اتنی لمبی پھٹ گئی ہے کہ سلنے کی بھی نہیں ہے۔ فی الحال اس کے پاس ایک میزائل اور ہے جو کہ 450 تھی، مہنگی میزائل بنتی ہے، وہ زیادہ لاگت آتی اس لیے زیادہ بنا نہیں سکتا ہے۔ اس کے پاس ماتر 450 کی سنکھیا میں وہ میزائلیں تھیں، اس نے 250 سے 290 تک ایران پہ چلا دیں۔ اب اس کے کنے بچا جھنجھنا، لہذا اس کے ہتھیار بہت زیادہ پھک گئے، اور اس کے ہتھیار جو چلے ہیں ایران جنگ میں، امریکہ کو ہتھیاروں کا نقصان ہوا $20 بلین کا۔ اسی لیے امریکہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور وہ بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی ناجائز اولاد جو ہے اسرائیل، اس نے پھر سے امریکہ کا دورہ کیا بنجامن نتنیاہو نے، جینوسائیڈر نے فلسطین کے بچوں کے، مہلاؤں کے، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھڑکایا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سے اس کی باتوں میں آنے کے بعد ایران پہ بڑا حملہ کیا ہے۔ ایران پہ بڑا حملہ تو ہوا ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کویت پہ ایران حملہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، عرب پہ حملہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، جارڈن پہ حملہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، قطر پہ حملہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، بحرین پہ حملہ کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خود کو زیادہ عقل مند بنتے ہیں، اب وہ لوگ سن لیں کہ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے وہ کویت کے ایئر بیسوں سے میزائلیں لانچ کری ہیں امریکہ نے، جارڈن کے ایئر بیسوں سے میزائلیں لانچ کری ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایران کسے مارے گا تو اسی کو جہاں سے اس کے اوپر میزائلیں لانچ ہو رہی ہیں۔ بھائی صاحب، اگر میرے کوئی تھپڑ مارے گا تو پلٹ کے میں اسی کو تو تھپڑ ماروں گا جو میرے مارے گا، ایسا تو ہے نہیں کہ سامنے والے کے دوسرے کے مار دوں، یہ تو پاگل پن ہے۔ اب کویت میں جو امریکی ایئر بیس ہیں وہاں سے میزائلیں لانچ ہو رہی ہیں، اور وہیں آپ کو بتا دوں جارڈن میں جو ایئر بیس ہیں وہاں سے میزائلیں لانچ ہو رہی ہیں، تو پلٹ کے ایران بھی تو وہیں پہ مارے گا جہاں سے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ سمجھدار لوگ کچھ زیادہ ہیں دنیا میں، وہ کہتے ہیں ایران غلط کر رہا ہے۔ غلط تو جب کر رہا ہے نا کہ حملہ امریکہ سے ہو رہا ہو اور وہ حملہ کر رہا ہو بحرین پہ، قطر پہ، جارڈن پہ اگر کر رہا ہو تو غلط ہے۔ لیکن جب جارڈن اور کویت سے ہی اس پہ حملہ ہو رہا ہے، میزائلیں لانچ ہو رہی ہیں، تو وہ کیا 10,000 کلومیٹر دور امریکہ پہ حملہ کرنے جائے گا؟ امریکہ کی تو اوقات نہیں ہے کہ وہ اس پہ حملہ کر لے اگر یہ عرب دیش اسے اڈے نہ دیں۔ یہ جو ہیں امریکہ کی لٹک ہیں اور امریکہ کے ایک طریقے سے غلام ہیں، جو سعودی عرب کی حکومتیں ہیں جیسے قطر ہے، بحرین ہے، جارڈن ہے، اور یہ سیریا ہے، اور کیا کہتے ہیں کویت ہے، یہ حکومتیں امریکہ کی غلام ہیں۔ ہم انہیں سنیپ ڈائنیسٹی گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، یہ سنیپ ڈائنیسٹی گورنمنٹیں ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ غلام حکومتیں ہیں اور اس کے کہنے پہ چلتی ہیں، اور امت مسلمہ کی غدار ہیں، ہم انہیں امت مسلمہ کی غدار کہیں گے۔ فی الحال ایران نے جارڈن اور کویت پہ حملہ کرنے کا من اب تک بنا لیا ہوگا، اور وہ ضرور پلٹوار کرے گا، پلٹوار وہ ضرور کرے گا۔ جیسے IRGC کے جنرل نے کہا تھا کہ بھائی صاحب ہم پہ امریکہ حملہ پھر کر سکتا ہے اسرائیل کے کہنے میں، اور ان کی بات صحیح نکلی۔ امریکہ نے حملہ کیا اسرائیل کے کہنے میں، بات صحیح نکلی۔ فی الحال اب ہم آگے بڑھیں گے تو جارڈن نے یہ بھی کہا ہے کہ بھیا ہمارے یہاں سے نکلیے،
اور اپنے اڈے لے جائیے اور ہمارے ایئر بیس خالی کر دیجیے۔ یہ تو جارڈن نے دلیری دکھائی ہے، امریکہ سے دو ٹوک کہا ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں تازہ حملوں کی طرف اور تازہ خبروں کی طرف کہ جناب اب اس وقت کیا حالات ہیں۔ ایران پہ بڑا حملہ ہوا اور امریکہ نے یہ حملہ کیا ہے، جس کے بعد آگ لگی ہے۔ لیکن ہاں اب ایران حملہ کر چکا ہوگا، کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھائی ٹائم لگے گا، اور ٹائم لگے گا تو بھیا حملہ بھی سویرے سویرے ہوا ایران پہ یا رات میں ہوا ہے۔ لیکن ہاں اب ٹائم کافی ہو چکا ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس بیچ میں ایران حملہ کر دے۔ جوابی کارروائی تو ایران کرے گا، ایران سے دور نہیں ہے، یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ پلٹوار تو کرے گا۔ ریٹیلیشن اس نے ہر بار کیا ہے اور ہر حملے کا جواب دیا ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایران اس بار چوک جائے گا یا چھوڑ دے گا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ IRGC پورا اپنا پلان تیار کر چکی ہوگی حملے کا اور حملہ کرے گی۔ لیکن ہاں اب آپ کو بتا دوں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر آذربائیجان اور ایران کی بھی دشمنی چرم پہ پہنچ گئی ہے۔ اب یہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ جنگ کا دائرہ پوری طرح سے بڑھ چکا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ آذربائیجان اور ایران میں بہت دشمنی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایران نے آذربائیجان کے ٹی وی چینلوں کو اپنے یہاں بین کر دیا ہے اور بند کر دیا ہے۔ ایران نے آذربائیجان کے چینلوں کو یہ کہتے ہوئے بند کرا ہے کہ بھائی صاحب یہ دشمن کے چینل ہیں، کیونکہ آذربائیجان کے چینلوں پہ ایران کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا، اور ایران نے جیسے ہی ان خبروں کو کیپچر کیا ویسے ہی ایران کے اندر موجود جو چینل تھے آذربائیجان کے انہیں بند کر دیا اور بین کر دیا۔ اس نے کہا بھائی یہ دشمن کے چینل ہیں، دشمن کے چینل بتاتے ہوئے بند کر دیا۔ لیکن ہاں ادھر آذربائیجان نے بھی جوابی کارروائی کری۔ آذربائیجان نے کیا کام کرا کہ ایرانی چینلوں کو دشمن کے چینل بتایا اور بند کر دیا۔ تو اب یہاں پہ سے آذربائیجان اور ایران میں دشمنی دن پہ دن بڑھ رہی ہے اور جنگ کا دائرہ ہی بڑھ رہا ہے۔ دشمنی اس حد تک پہنچ گئی ہے ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں کہ بھائی صاحب جو میڈیگیٹر ہیں نا ایران اور آذربائیجان کے میڈیگیٹر، وہ آپس میں بات تک کرنے کو تیار نہیں ہے بھیا، ان کی بات چیت تک نہیں ہو رہی ہے، نہ تو کسی الیکٹریشن کے مادھیم سے ہو رہی ہے اور نہ ہی آمنے سامنے سے ہو رہی ہے اور نہ ہی ڈپلومیٹک ہو رہی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے ان کی۔ ان دونوں کے بیچ دشمنی چرم پہ پہنچ گئی ہے۔ فی الحال اب ہم اور آگے بڑھیں گے، آذربائیجان سے بھی آگے نکلیں گے تو جارڈن میں جو ایئر بیس امریکہ کے موجود ہیں ان پہ ایران کا حملہ ہو گیا۔ ایران نے ان پہ حملہ کر دیا ہے جارڈن میں موجود امریکی ایئر بیسوں پہ، اور جب حملہ کیا ہے تو پھر جو جارڈن ہے اس نے امریکہ کو دو ٹوک کہا ہے کہ بھائی صاحب اپنا یہ بوریا بسترا باندھیے اور ہمارے یہاں سے جائیے۔ اب عرب دیشوں نے کچھ دلیری دکھانے کی مطلب حکمت کی ہے، کوشش کی ہے اور کچھ دلیری دکھائی ہے، جس سے کہ عرب دیشوں کی اب کچھ پیٹھ ٹھوکنا پڑے گی۔ پہلا جارڈن ایسا دیش ہے جس نے کہا امریکہ سے بھائی صاحب اپنا بوریا بسترا باندھیے اور یہاں سے نکلیے، کیونکہ آپ ہمارے یہاں سے حملہ کرو گے اور پلٹ کے ایران ادھر حملہ کرے گا تو نقصان ہمارا ہوگا، ہماری پبلک مرے گی، ہماری بلڈنگیں دھوست ہوں گی، ہمارے لوگ ختم ہوں گے، اور جو کوئی بھی اگر نقصان ہوتا ہے چاہے وہ جانی ہو چاہے مالی ہو ہمارا ہوگا، تمہارا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے آپ یہاں سے بوریا بسترا باندھیے اور یہاں سے جائیے۔ ایران نے کہا ہے کہ بھائی صاحب امریکہ ہمارے ٹیلی گرام چینلوں کو بین کرا رہا ہے، بند کرا رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہمارے ٹیلی گرام چینل ہیں انہیں بند کرا رہا ہے۔ وہ کیوں کرا رہا ہے؟ وہ اس لیے کرا رہا ہے کہ جو عرب کی دیشوں میں حکومتوں میں امریکی فوجیں پڑی ہیں، اپنے اڈے بنائی ہیں، ایئر بیس بنائی ہیں، وہاں کی جو پبلک ہے اور گورنمنٹ ہے وہ بھی امریکہ سے پریشان ہے۔ وہ تو ڈر میں اور مجبوری میں اور کمزور ہونے کے کارن اپنے یہاں اڈے بنوائے ہوئے ہیں مجبوری میں اور جگہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب عرب حکومتیں دیکھ رہی ہیں کہ بھائی صاحب ایران جو ہے امریکہ کو اتنا مار رہا ہے کہ اس کا پجواڑا لال کرے دے رہا ہے، تو ایران کہیں سے کم تو پڑ نہیں رہا ہے، اس لیے اب وہ سوچ رہے کیوں نہ ہم بھائی کے ہی ساتھ ہو جائیں۔ تو اب جو ٹیلی گرام چینل ہیں ایران کے عرب دیشوں میں، انہیں اس لیے امریکہ نے بند اور بین کرایا ہے
کہ جو عرب کی حکومتوں میں فوجیں پڑی ہیں امریکہ کی، ایئر بیس بنائی ہیں، لیکن وہیں کی پبلک اور گورنمنٹ ان کے خلاف ہے، تو ٹیلی گرام کے مادھیم سے ایران کو سٹیک جانکاری مل رہی تھی کہ امریکی فوجی کہاں پہ ہیں، امریکی ٹھکانے کہاں پہ ہیں، اور ٹیلی گرام کے مادھیم سے جب سٹیک جانکاری مل رہی تھی تو ایران کے سٹیک حملے بھی ہو رہے تھے، اور سٹیک جب حملے ہو رہے تھے تو مالی نقصان بھی امریکہ کو ہو رہا تھا اور جانی نقصان بھی ہو رہا تھا۔ لیکن اب جنگ جو ہے خوب بڑے دائرے میں پھیل رہی ہے، لہذا اب دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ نئی جنگ پھر سے شروع ہو گئی ہے، حملے شروع ہو گئے ہیں، اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال مشرق وسطیٰ کی ابھی تلک کی تمام خبروں میں تائی ہے، جو بھی تازہ خبر نکلے گی اس پہ میں نیا ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا۔ فی الحال خبروں میں تائی ہے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خوش آمدید۔